नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 21 से अपने मुताले का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, ए लोगो, उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, अपने उस रब की, उस मालिक की बंदगी करो, उस अल्लाह की बंदगी करो, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले जितने लोग यानी जो थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तो वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले भी जितने लोग गुज़रे हैं यानी उन्हें भी अल्लाह पाक ने ही पैदा किया। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच सको, ताकि तुम अल्लाह की बंदगी करोगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नाराज़गी से बच सको, अल्लाह के अज़ाब से बच सको। तो ये बंदगी का लफ्ज़ यहाँ पर बड़ा अहम है। अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की ग़ुलामी करो। अब्द ग़ुलाम को कहते हैं। एक है मुलाजिम जो 8 घंटे या 10 घंटे मुलाजमत करता है, उसके बाद वो आज़ाद है। एक है उस ज़माने में जो ग़ुलाम होते थे, जैसे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ुलाम थे, और कई लोग ग़ुलाम होते थे जिन पर उनके मुशरिक आका जो है वो जुल्म किया करते थे। तो वो उस वक्त ऐसा ही था जैसे कोई शख्स अपनी बकरी को खुद ज़िबा कर दे, अपने जानवर को ज़िबा कर दे, कोई उससे पूछ नहीं सकता था कि तूने अपने जानवर को ज़िबा क्यों किया। तो आज भी ये हम जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि जानवर ज़िबा, तो उसका जानवर उसने ज़िबा कर दिया, तो ये ग़ुलामी का तस्वुर था, वहाँ उसके कोई हकूक़ नहीं थे। तो अल्लाह की बंदगी करनी, अल्लाह की ग़ुलामी करनी है। अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, तो उसका एहसान है, उसकी बंदगी करनी है, उसका ये हक़ है। उसने इतनी नेमतों से नवाजा है तो इबादत उसी की करनी है, उसी की बंदगी करनी है। तो फरमाया, ए इंसानों, ए लोगो, बंदगी करो, अल्लाह की बंदगी अख्तियार करो। ये जो बंदगी है इसके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मकाम बंदगी दीगर, मकाम आशिकी दीगर। बंदगी का मकाम और है, नमाज रोज़ा हज ज़कात करना। मकाम आशिकी दीगर, जो आशिकी का मकाम है वो कुछ और ही है। फरमाया, ज़े नूरी सजदा मी ख्वाही, ये जो नूरी फरिश्ते हैं इनसे तो तुझे सजदा चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मुखातिब करके कहते हैं, ये जो नूरी फरिश्ते हैं ना, अल्लाह तू चाहता है कि तेरी हम्द व सना करते रहें, तेरी इबादत करते रहें। जैसे हदीस मुबारक में आता है कि आसमान में 4 उंगल बराबर भी इतनी जगह नहीं है जहाँ कोई ना कोई फरिश्ता अल्लाह की इबादत न कर रहा हो, अल्लाह के हुज़ूर सजदा क़याम की हालत में ना हो। तो फरिश्ते तो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, तस्बीह में लगे हुए हैं। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, उन्होंने कहा था अल्लाह हम तेरी बंदगी कर रहे हैं, तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरी हम्द व सना बयान कर रहे हैं, अब क्या ज़रूरत है नया आदम, एक नई मखलूक बनाने की। तो बहरहाल फरमाया, ज़े नूरी सजदा मी ख्वाही, ये नूरी हैं, ये जो फरिश्ते हैं इनसे तुझे सजदा चाहिए। ज़े खाकी बेश अज़ा खाई, लेकिन ये जो इंसान है, ये जो खाकी है, अल्लाह तेरा तकाज़ा इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। यानी फरिश्ते इबादत हम्द व सना उसमें लगे हुए हैं, लेकिन इंसान से तू चाहता है कि ये जो तेरे नेक बंदे हों, जो तुझ पर ईमान ले, वो इससे आगे बढ़कर तेरी इबादत करें, वो इससे आगे बढ़कर तेरी बंदगी करें। वो क्या है? वो एक शेर छोड़कर, एक मिसरा छोड़कर, शहादत बर वजूद खुद जन ज़ख़ून दोस्तां ख्वाही, यानी तू चाहता है कि तेरे जो दोस्त हैं, तेरे चाहने वाले इंसान हैं, अपने खून की सुर्खी से तेरी तौहीद के निज़ाम की गवाही दें, तेरे तौहीद के निज़ाम को मनवाएं। दुनिया में कई लोग सरकश हो जाते हैं ना, जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के ख़िलाफ़ चलते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल नहीं करते, बल्कि वो अपना निज़ाम बनाकर उस पर अमल करते हैं। तो लेकिन कुछ अल्लाह वाले होते हैं जो अपने खून की कुर्बानी भी दे देते हैं कि अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के निज़ाम के लिए खून देना पड़े, जान देनी पड़े, दे देते हैं, ताकि अल्लाह का दीन, अल्लाह का निज़ाम आए, अदल व इंसाफ वाला निज़ाम आए। तो इकबाल इस मकाम पर बड़ा आला शेर है उनका कि तू चाहता है कि ये फरिश्ते तो तेरी हम्द व सना करते हैं, लेकिन तू इंसान से कोई इससे बढ़कर कुछ चाहता है। वो क्या है कि इंसान तेरी बंदगी करते करते, तेरी इबादत करते करते अपना तन मन धन सब तेरी राह में लगा दे, यहाँ तक कि जान भी देनी पड़े तेरे दीन के लिए तो अपनी जान भी कुर्बान कर दे। तो फरमाया, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, अपने उस रब की, अपने मालिक की बंदगी करो, ग़ुलामी करो जिसने तुमको पैदा किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले भी जो लोग थे उन्हें भी अल्लाह पाक ने पैदा किया। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच सको, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नाराज़गी से बच सके। अब यहाँ पे देखें, जितने भी पहले अंबिया कराम आते रहे वो अपनी अपनी कौम को दावत देते, या कौम इब्दुल्लाह, या कौम इब्दुल्लाह,
وہ کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں. آپ سب کی جو دعوت ہے پوری دنیا کے انسانوں تک کے لیے. تو اب یہ کام کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. اللہ کی بندگی خود بھی کرنی ہے، لوگوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا. یہ قدرت کی نشانی ہے. دیکھو تو صحیح، زمین سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کتنی تمہاری ضروریات کو پورا فرماتا ہے. تم اس زمین سے کتنی فصلیں اگتی ہیں. ابھی گندم کا سیزن چل رہا ہے، گندم تیار ہے، کچھ کٹ چکی ہے، کچھ کٹ رہی ہے. تو یہ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس نے تمہارے زمین سے یہ سب، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا. بارشیں برسانے والا بھی اللہ. وہ جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے بارشیں برسا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، جب چاہتا ہے بارشیں برسا دیتا ہے. تو فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہیں رزق پہنچایا. زمین سے اللہ تعالیٰ نے جب بارش برسی اور زمین میں ہریالی آئی، فصلیں پکتی ہیں، پھل پکتے ہیں، تو اس سے کتنی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے بناتا ہے، تمہیں رزق پہنچاتا ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہو، تم جانتے ہو، یعنی تمہاری فطرت میں یہ بات ہے. تمہارا رب اللہ ہے، صرف اسی کی بندگی کرنی ہے. تمہاری روحیں وہ وہاں پر ایک عہد بھی کر کے آئی ہیں اللہ سے، کہ اللہ نے پوچھا کہ دنیا میں بھیجوں گا کس کی بندگی کرو گے؟ ہم سب نے عہد کیا. حدیث مبارک ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الارواح جنود مجندہ، وہاں ارواح بڑے بڑے لشکروں کی صورت میں تھی. آگے مفہوم ہے حدیث کا کہ جو روحیں وہاں پر ایک دوسرے کو ہم شناس ہو گئے، ایک دوسرے سے تعلق بنا، تو وہ یہاں بھی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انہیں محبت ہے، انس ہے، تو کچھ جان پہچان ہے. جو ادھر بھی انجان رہے وہ اس دنیا میں بھی انجان رہ گئی. تو بہرحال تم عہد کر کے آئے ہو، تمہاری فطرت میں یہ بات ہے. بندگی اللہ کی کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. یہ پھر مفادات ہوتے ہیں. کبھی جہالت میں انسان کو شرک کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے کوئی اللہ کا بندہ حکمت کے ساتھ دین کی دعوت دیتا ہے، اس کا اندر ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو کئی لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، غیر مسلم اسلام قبول کر لیتے ہیں. کئی اللہ والے علماء کرام حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. کیوں؟ فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہوئی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر. فابواہ یحودانی، پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، جو ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں. ویمجسانی، مجوسی ہوتے ہیں تو بچہ دیکھتا ہے ماں باپ کو، وہ بھی مجوسی بن جاتا ہے بڑا ہو کے. وینصرانی، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے نصرانی، تو وہ بڑا ہو کے نصرانی بن جاتا ہے. لیکن فطرت میں یہ بات اللہ نے رکھی ہے، فطرت اللہ فطر الناس علیہ، اللہ کی فطرت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے. تو فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. ایک بڑی پیاری روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یعنی یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ اس کا مد مقابل بنا لے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دے. حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، اس نے تجھے تخلیق کیا، زندگی دی ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا، پھر بھی تو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ہی شرک کرنا شروع کر دے. اللہ کو بھی پکارے اور غیر اللہ کو بھی پکارے، بتوں کو بھی پکارے، بتوں کو بھی سجدہ کرے، قبروں کو بھی تو سجدہ شروع کر دے. تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے، اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ شرک کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، سوشل میڈیا پر لیکچر بھی ہیں، حقیقت و اقسام شرک کے نام سے، کہ شرک کی اقسام کون کون سی ہیں. ابھی تو بہت تھوڑا ہو گیا، اب تو پڑھے لکھے کئی لوگ ہندو بھی بتوں کو سجدے نہیں کرتے، اب وہ اور قسم کا شرک کا بار ہے. ابھی تو جو مادہ پرستی کا شرک ہے، یہ دجالی فتنہ، یہ جو ہے دنیا کی چمک دمک، انسان کا مادے کے اوپر بھروسہ ہے اور اللہ پر بھروسہ کتنا ہے یہ ہر انسان خوب جانتا ہے. ہمارا ڈسپلن کی گولی کے اوپر کتنا بھروسہ ہے اور ہمارا سورۃ الفاتحہ کے اوپر کتنا بھروسہ ہے ہر انسان جانتا ہے. تو مادے کے اوپر بھروسہ ہوتا جائے اور انسان اللہ سے غافل ہوتا جائے، تو یہی دجالی فتنہ ہے. تو جو شخص قرآن و سنت کو پڑھتا رہے گا، جیسے کہ فرمایا سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرو، اس میں مادہ پرستی کی باتیں ہیں نا ساری. وہ باغ والا وہ کہتا ہے بھائی یہ میرا باغ ہے، یہ میری نعمتیں دیکھ، میں نے اپنے علم سے اپنی محنت سے کیسا کچھ بنایا. تو یہ میں نہیں سمجھتا کبھی، اور اگر کبھی یہ ہو بھی گیا تو مجھے آخرت میں بھی بہت کچھ ملے گا. پھر جب اس کا باغ تباہ ہو جاتا ہے، تکبر کے الفاظ بولتا ہے، اللہ کو پسند نہیں آتے،
تو اس کے باغ پر عذاب آتا ہے اور وہ باغ ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا. ہاں کوئی دیوی دیوتا بتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ کس شرک کی بات کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا اس باغ کو جو میں نے اپنے اسی باغ پر بھروسہ کر لیا تھا نا، کاش میں اس پر بھروسہ نہ کرتا، اللہ پہ بھروسہ کرتا. تو یہ جملے بڑے پیارے ہوتے ہیں. اللہ وارث ہے، اللہ خیر کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتے رہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، یہ انسان کو کئی غلط عقائد سے بھی بچاتا رہتا ہے. تو ہماری زبانوں پر یہی ہو، انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. ماشاء اللہ کتنا اچھا موسم ہے جی، ماشاء اللہ اللہ پاک نے بنایا. گھر میں کھانا اچھا، الحمدللہ کھانا اچھا کھایا، الحمدللہ پڑھے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہے. جیسے کہ قرآن حکیم میں فرمایا نا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اٹھتے بیٹھتے کھڑے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں بھی غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اس کی تخلیق میں دیکھتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارے شب و روز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے معاملات ایسے ہو جائیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو اتنی توحید کی بلندیوں پر پہنچا کر گئے. ایک صحابی نے ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار کہا، ما شاء اللہ و ما شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یعنی وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوراً روکا. فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا بھائی، جو اللہ چاہے گا اور جو میں چاہوں گا؟ فرمایا نہیں، ما شاء اللہ وحدہ، ہوگا وہی جو صرف اللہ چاہے گا، تنہا اللہ کی مرضی. ہاں اللہ کی مرضی کے اندر کسی ولی کی، کسی نبی کی بات پوری ہو جائے وہ اللہ کی شان ہے. ہوگا کائنات میں وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے. تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، یعنی اگر تمہیں شک ہے، یہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو کئی مشرکین تانے کستے، باتیں کرتے کہ یہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اپنی طرف سے بنا کے لے آتے ہیں، ان کے پاس کوئی اجمی غلام ہے، تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہیں شک ہے نا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. ان کے اندر بڑے بڑے شعراء تھے، وہ ہر سال ان کا مشاعرہ ہوتا بڑا، جو ٹاپ کا شاعر ہوتا اس کا قصیدہ وہ بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لگاتے، پھر اسے سارے باقی شعراء اسے سجدہ کرتے. تو اس طرح کے شعراء تھے. فرمایا ایک صورت تو بنا کے دکھا دو. وہ کئی مقام پر فرمایا، کہیں فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ، کہیں فرمایا ایک صورت بنا کے دکھا دو. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت، اس کلام جیسی ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. اگر تمہارا واقعی یہ دعویٰ ہے نا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو جسے بلا سکتے ہو بلا لو، اور اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تم ہرگز کر ہی نہیں سکتے، یعنی تمہاری مجال ہی نہیں ہے کہ تم ایسا کر سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، پھر ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے. قیامت کے دن بڑی آگ جلائی جائے گی، اس میں انسانوں کو بھی ڈالا جائے گا، پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا. کئی علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو پتھر ڈالے جائیں گے نا، کیوں ڈالے جائیں گے؟ کہ جو پتھر کی آگ ہوتی ہے نا، وہ کوئلہ، جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے وہ بڑا شدید سخت ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کو اس وقت دنیا میں پوج رہے ہیں، اور ان کے سامنے ان کے جھوٹے خدا بھی آگ میں ڈالے جائیں گے. یہ ہیں وہ تمہارے خدا جو تم اللہ کے ساتھ جن کو شریک کیا کرتے تھے. تو ان کی حسرت میں اور اضافہ ہوتا کہ ان کے دکھوں میں، ان کے غم میں اضافہ ہو کہ یہ کیا ہم نے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے ہمیں بچائے. فرمایا اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، جو جہنم کی آگ ہے، اللہ کا کفر کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے گناہ گاروں کے لیے وہ جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے. اور فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دیجیے، خوشخبریاں سنا دیجیے. کن کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. جب انسان ایمان ہوتا ہے نا دل میں، تو انسان اچھے عمل کرتا ہے. یہ قرآن حکیم میں کئی مرتبہ آیا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لائے اچھے عمل کیے، ایمان لائے اچھے عمل کیے. جو شخص دیکھنا چاہتا ہوں نا میرے دل میں حقیقی ایمان ہے کہ نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں اپنے عمل کو خود دیکھ لے، کیسے اعمال کر رہے ہیں. اچھے کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے. اگر تو گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے. اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا ہے. اتنا غفور رحیم ہے کہ جو توبہ سچے دل سے کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے فوراً بخش دیتا ہے.
اور جو نیکیاں جو پہلے گناہ لکھے ہوتے ہیں اللہ اس کے بدلے بھی نیکیاں درج فرما دیتے ہیں، اتنا غفور رحیم ہے۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، عمل صالح کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت میں بڑی عالی شان نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اعلیٰ باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں دیا جائے گا وہاں کوئی پھل رزق کے طور پر، یعنی کچھ انہیں کھانے کے لیے کچھ پھل کچھ وغیرہ ایسی چیزیں دی جائیں گی، قالوا، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی ملتا تھا، یعنی ان کی کچھ مشابہت دنیا جیسی ہوگی لیکن ان کے ذائقے اس دنیا کے پھلوں سے بہت زیادہ ہوں گے۔ اور جب انسان ایک مرتبہ کوئی چیز ٹیسٹ کرے گا، اگلی مرتبہ جب اسے کھائے گا اس کا ذائقہ اس سے بھی اور اعلیٰ ہو جائے گا، اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ فرمایا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، یعنی ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاک باز بیویاں ہوں گی، بڑی نیک پاک بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا۔ یہاں انسان گھر بناتا ہے، کتنی محنت سے محبت سے بناتا ہے، ساری زندگی محنت کرتا ہے، کوئی بنا پاتا ہے، کوئی بیچارہ نہیں بنا پاتا، تو جب بھی بناتا ہے بہرحال ایک وقت آتا ہے اسے چھوڑنا ہی پڑتا ہے، اسے یہ گھر چھوڑنا ہی پڑتا ہے اور اسے اپنے ہمیشہ کے گھر کی طرف جانا پڑتا ہے، وہ آخرت کا گھر ہے تو وہاں جانا پڑتا ہے نا۔ تو اس گھر کی کیا شان ہوگی، اسے نہیں چھوڑنا پڑے گا، وہاں خوشیاں بھی ہوں گی، نعمتیں بھی ہوں گی، وہاں تو بیماری بھی نہیں ہوگی، جو چاہیں گے ملے گا، جو انسان تمنا کرے گا وہ اسے فوراً مل جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی، تو وہ گھر وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے، یہاں تمہیں گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم یہاں رائل آرچرڈ میں بیٹھے ہیں تو میں مثال دے رہا ہوں، یہاں پر مثال کے طور پر 15 لاکھ روپے مرلہ ہے زمین، تو ایک بندے نے بیچارے نے گھر لیا 10 مرلے 5 مرلے کا اپنی حیثیت کے مطابق بنایا، کتنی محنت کی، ساری زندگی کمایا پھر بنایا، اب بڑھاپا آ رہا ہے، آہستہ آہستہ آخری وقت آ گیا، اسے چھوڑنا پڑ گیا، ٹھیک ہے، اسے چھوڑ کے یہاں سے جانا ہی جانا ہے، ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، جو بھی آیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے۔ تو اس کی ویلیو کتنی ہے، 15 لاکھ روپے مرلہ یا 20 لاکھ روپے لگا، 10 لاکھ روپے، واللہ عالم۔ جنت کی ویلیو کتنی ہے، فرمایا جسے جنت میں ایک کوڑا رکھنے جتنی جگہ مل گئی نا، تو جو کچھ دنیا میں جو اس کے مابین ہے اس سب سے زیادہ قیمتی صرف کوڑا رکھنے جتنی جگہ ہے، صرف کوڑا رکھنے جتنی جگہ، اتنی ویلیو اس کی، اور وہ دے گا اللہ کتنی، یہاں 5 مرلے 10 مرلے کے لیے زندگی گزار دیں، وہاں اللہ کتنی دے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا جو سب سے آخری انسان جس کے دل میں ایمان ہوگا رائی کے دانے برابر، اور اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، گناہ کیے ہوں گے اگر، تو وہ جب جنت میں جائے گا اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد، آخری سب سے لاسٹ، اسے اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت آخری کو دے گا، اس دنیا سے، یہاں اس دنیا میں پوری رائل آرچرڈ ہے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، یورپین سر وہ تو بعد میں چھوڑے نا، کسی کو کہا جائے آپ کو یہاں کمرشل جو ہے، آپ کو جو ہے نا کمرشل یہاں پہ کنال کا پلاٹ دے دیں مین پہ یہ چیزیں تو رائل آرچرڈ میں، کتنی خوشی ہوگی یہ تو کم سے کم، سر، کتنی خوشی ہوگی۔ کسی کو کہا جائے یار آپ شریف آدمی ہو، بڑے اچھے آدمی ہو، آپ ہمارے بڑے اچھے ہمسائے تھے، آپ کو ایک کنال کمرشل احمد خان صاحب کے گھر کے ساتھ کمرشل دے دیتے تو کتنی خوشی ہوگی، بہت خوشی ہوگی نا۔ اور جو آخری ہوگا اللہ اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا، کتنی خوشی ہوگی اس دن، کتنی خوشی ہوگی آخری کو۔ میں اللہ کی رحمت سے کہتا رہتا ہوں، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، جب بھی اللہ سے مانگا کرو نا تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، وہ بڑی اونچے درجے والی جنت ہے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، بڑی اعلیٰ جنت ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، روزانہ سب سے اعلیٰ نعمت وہ ہوگی جب انسان اللہ کا دیدار کرے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ پڑوس قرب نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے بھی تو محنت ہے نا، 5-10 مرلے کا گھر کے لیے محنت اتنی کی، زندگی لگا دی، تو اس گھر کے لیے جو آخرت کا گھر ہے اس کے لیے بھی تو محنت ہے۔ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا، جو آخرت کا طلبگار ہو اسے چاہیے اس کی شان شان کوشش کرے، محنت کرے، وہ مومن ہو بھی مومن۔ تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کی بڑی قدر فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کے لیے، آخرت کے لیے، اور وہ تو جب آئے گی سو آئے گی، جیسے کہا جاتا ہے من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی۔
سر قبروں کو یاد تو کریں، کبھی جنازوں کے ساتھ جائے نا بندہ، کوئی اپنا پیارا فوت ہو جائے اس کو غسل دیں، لاکھ پتہ جاتا ہے اللہ کی قسم کہ یار یہ تو ہمارا بزرگ تھا، ہمارا دوست تھا، بھائی تھا، چلتا پھرتا تھا ساتھ، آج ہم اسے غسل دے رہے ہیں، عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ قبرستان جایا کریں، دیکھیں کیسے لوگ تھے ہمارے بھائی، چلتے پھرتے، ہم سے زیادہ سمجھدار، جینیس، ہم سے زیادہ دکھنے میں بھی اچھے، عقل میں بھی زیادہ تیز، ذہانت میں بھی تیز اور جسم میں بھی اچھے، لیکن وہ مٹی کے نیچے چلا گیا، میں نے بھی جانا ہے۔ انسان کو جو ہے وہ نصیحت ملتی ہے، اس لیے فرمایا لوگوں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں، جیسے لوہے کو جب پانی لگتا ہے اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے دور کریں؟ فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو اور اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ تم نے مرنا ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اپنے فضل و کرم سے، اپنی خاص رحمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، حوض کوثر سے جام پینا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔